बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आप सब देखने वालों के लिए एक मशहूर वाक़या और मालूमात लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए सबक आमोज़ एक कहानी होगी। ये आप लोगों के सामने एक मशीन वाली औरत नज़र आ रही है कि इसने ऐसा क्या किया कि इस पर अल्लाह का अज़ाब आया। चलें शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाऊंगी कि एक नेक लड़की जो हाफ़िज़े कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुज़र बसर करती थी, मरने के बाद वो क्यों अज़ाब का शिकार हुई। उसकी सब्र को जानकर हर कोई दंग रह गया। वो एक नेक लड़की थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उसकी हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें कि बहुत सी ख़वातीन कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियाँ करती हैं। आज की कहानी एक सबक आमोज़ है उन मर्दों और औरतों के लिए जो सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो एक ऐसा गुनाह कर बैठते हैं कि उनको ख़ुद को नहीं पता होता कि वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो वो कर बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा गुनाह है जो कि सख्त अज़ाब का बाइस बन सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में नफीसा नाम की लड़की अपनी अम्मी के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था और वो बहुत गरीब थे। उन्होंने मुश्किल से गुजारा किया। उसकी माँ ने नफीसा को स्कूल की तालीम भी दिलवाई, साथ साथ हाफ़िज़े कुरान भी बनाया और सिलाई कढ़ाई भी सिखाई। सिलाई कढ़ाई इसलिए सिखाई नफीसा की माँ ने ताकि हम कुछ खाना पीना खा सकें, कि इस काम के ज़रिए कुछ हमारा गुज़र बसर हो सके। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि माँ बेटी दो वक्त की रोटी के लिए सिलाई कढ़ाई का काम माँ ने अपनी बेटी को सिखाया। वो बहुत मेहनती लड़की थी, लेकिन उसके कुछ असूल थे जिस पे वो डटी रहती थी। उसे अपने असूल इतने पसंद थे कि वो उस पर कायम ही रहती थी। आप लोग देख सकते हैं कि नफीसा को अपनी माँ से भी बहुत मोहब्बत थी, बहुत लगाव था, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत मेहनती भी थी। उसके कुछ असूल यूँ थे कि चंद दिन पहले कुछ ख़वातीन आई उसके पास। दो ख़वातीन थी। उन्होंने नफीसा को इसरार किया कि वो उनकी हाफ़ बाजू यानी कि आधी बाजू वाली कमीज़ सिलाई कर दे, लेकिन नफीसा ने उनको मना कर दिया। वो बैठी रही उसके पास, कहती रही। उनको नफीसा का काम इतना अच्छा लगता था कि उसके बारे में सुनकर उसकी कुछ और दोस्तें भी उनके साथ आईं ताकि नफीसा से कपड़े सिलाई करवा सके। लेकिन नफीसा जो थी वो अपने असूलों पर डटी रहती थी। वो जो दो औरतें बैठी थी वो बार बार नफीसा से कह रही थी कि उनकी आधी बाजू वाली कमीज़ें सी दे, लेकिन नफीसा ने जवाब दे दिया कि मैंने कपड़े नहीं सीती, मैं इस तरह के कपड़े नहीं सीती। उसके एक कपड़े की सिलाई की 500 रुपये थी, लेकिन वो ख़वातीन उसे 1000 रुपये देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन नफीसा ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं सिलाई करती। उसके बाद वो ख़वातीन जो थी वो मुंह बनाकर बैठी रही, लेकिन नफीसा उठकर किचन में चली गई। फिर उसकी माँ उनसे माज़रत की। उसकी माँ ने वो कहा कि नफीसा के कुछ असूल हैं जो मुझे भी पता है, इस वजह से मैं भी पीछे नहीं हट सकती उन असूलों से कि नफीसा से कहूँ कि वो आपके कपड़े सी दे।
نفیسہ کی نے جب کچن میں گئی تو اس کی ماں اس کے پیچھے گئی اور کہا کہ نفیسہ یہ سب کیا ہے، تم ان کے کپڑے سی دو اور پیسے لے لو۔ لیکن نفیسہ نے کہا نہیں امی، آپ نے مجھے حافظ قرآن بنایا، 5 وقت نمازی بنایا اور میں ایسے کام نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ اس کی ماں نے ان سے معذرت کر لی۔ ہم ہلال کھا رہے ہیں، نفیسہ نے ماں کو کہا، اور ہم ہلال ہی کھاتے رہیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جب کچن میں چلی گئی تو ماں بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے خواتین سے معذرت کی اور کہا کہ وہ پردہ دار ہے میری بیٹی، اس سے وہ ایسے کپڑے سلائی نہیں کرتی۔ اس طرح نفیسہ نے صحیح کپڑے سی کر اچھے کپڑے سیے اور اپنے لیے جہیز کا سامان اکٹھا کر لیا۔ اس دوران نفیسہ نے جب اپنے جہیز کا سامان اکٹھا کر لیا تو اس کی ماں نے ایک اچھا لڑکا دیکھ کر نفیسہ کی شادی کر دی۔ لیکن نفیسہ کی ماں کا اب کوئی نہیں تھا نفیسہ کے علاوہ، تو اس نے ان سے کہا کہ میں نفیسہ اور اس کے شوہر کو گھر کا داماد بنانا چاہتی ہوں، کہ نفیسہ کا جو شوہر ہے وہ میرے گھر کا داماد بن جائے اور میرے ساتھ رہے۔ لیکن شادی کے بعد بھی نفیسہ نے اپنی سلائی نہیں چھوڑی اور کرتی رہی۔ ایک دن نفیسہ کے شوہر کی نوکری چلی گئی اور وہ جب گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ نفیسہ کو جب بتایا تو نفیسہ رونے لگی، کیونکہ نفیسہ ماں بننے والی تھی، اور اس حالت میں بھی نفیسہ نے کہا کہ میں دوبارہ سلائی کروں، میرے سے اس حالت میں سلائی نہیں ہوتی۔ لیکن اس نے ان حالت میں بھی کام نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد نفیسہ کے گھر ایک چھوٹی سی پری پیدا ہوئی۔ جو ہی پیدا ہوئی تو اس کے شوہر کی نوکری لگ گئی۔ اس کا شوہر، نفیسہ کا شوہر، نفیسہ کا بہت خیال کرتا تھا، کھانے پینے کا ہر چیز اسے سلائی کرتے وقت دے دیتا تھا۔ اس دوران یہ ہوا کہ نفیسہ کی عزت کرتا تھا بہت زیادہ۔ نفیسہ کی ماں نے کہا میرا کوئی نہیں، اس طرح اسے گھر میں رہنے دیا۔ اس کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو نفیسہ کے شوہر کی نوکری لگی بہت بڑی فیکٹری میں، لیکن اس کا مالک بڑا سخت تھا، ہر بات پہ لڑتا تھا۔ ایک دن کرنی ایسے ہوئی کہ نفیسہ سیڑھیوں سے گری اور وہیں اس کا خون سر سے بہنے لگا اور وہ فوت ہو گئی۔ جب اس کے شوہر کو یہ بات پتہ لگی تو وہ بہت رویا، کیونکہ اس کی چھوٹی بیٹی تھی اور وہ اتنا رویا جس کی حد نہیں۔ اس کے بعد نفیسہ جب اس دنیا سے چلی گئی تو اس کے شوہر نے اس کو قبر میں اتارا، اور جب وہ گھر آیا تو نفیسہ کی ماں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ بار بار سلائی مشین کو دیکھ کر رو رہی تھی، بار بار دیکھتی روتی۔ کچھ دنوں کے بعد جب کچھ غم ہلکا ہوا تو نفیسہ کے شوہر کو یاد آیا کہ وہ فیکٹریوں کی چابی اپنی جیب میں ہی لے کر آ گیا تھا، لیکن وہ چابیاں قبر میں نفیسہ کو اتارتے وقت گر گئی تھیں۔ اس دوران اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ فیکٹری کیسے جائے کہ اس کی چابیاں جو ہیں وہ قبر میں گر گئی ہیں۔ اس دوران اس کے پاس ایک کال آئی فیکٹری کے اونر کی۔ اس نے کہا اگر تم نے کام پہ نہیں آنا تو چابیاں کسی کے ہاتھ بھجوا دو، میں نے کام شروع کروانا ہے۔ نفیسہ کے شوہر ڈر گیا کہ اب چابیوں نہیں ملیں گی تو وہ بہت زیادہ میری بےزتی کرے گا اور بولے گا۔ اس دوران وہ قبرستان چلا گیا اور قبرستان میں جا کر اپنی ڈرتے رات کے ٹائم گیا کہ اپنی بیوی کی قبر کھود کر وہاں سے چابیاں نکال سکے۔ لیکن جب وہ چابیاں نکالنے کے لیے اندر گیا قبرستان کی طرف تو قبر کھودنے لگا تو گورکن آ گیا۔ گورکن نے کہا، قبر کھودنے والا جو گورکن ہوتا ہے، اس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو وہی ہو نا جس نے نفیسہ کو شام کے ٹائم دفنایا تھا۔ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں، میں اپنی بیوی کی یاد میں بھی نہیں آیا بلکہ چابیاں ڈھونڈنے آئی ہوں جو میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو گورکن بھی اس کے ساتھ مدد کروانے لگا اور قبر کھودنے لگا۔ جب قبر کھودتے وہ نیچے گئے
تو دیکھا کہ نفیسہ پر عذاب آیا ہوا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور اس کو بار بار جلایا جا رہا ہے۔ اس نے جلدی جلدی ڈرتے ڈرتے قبر کو بند کیا اور بھاگ کے چلا گیا۔ گورکن نے کہا کہ تمہاری بیوی پر کوئی عذاب آیا ہوا ہے، اس کا کچھ ہوگا جس کی وجہ سے عذاب آیا۔ وہ جب گھر گیا تو اس نے اپنی ساس سے پوچھا ایسا کیا واقعہ ہوا کہ میری بیوی کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہ امام صاحب سے جا کے پوچھا جائے۔ جب امام صاحب سے پوچھے تو امام نے کہا کہ جب وہ کپڑے سلائی کرتی تھی وہ کیا کرتی تھی؟ تو اس کی ماں نے کہا جب وہ کپڑے سلائی کرتی تھی تو دھاگا اور کپڑے وغیرہ کا کوئی ٹکڑا بچ جاتا تھا تو وہ اپنے پاس رکھتی تھی اور ان کو نہیں بتاتی تھی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ان سب عورتوں کو اکٹھا کرو اور انہیں بتاؤ کہ نفیسہ ایسا کرتی تھی تاکہ وہ اسے معاف کر دے اور اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرے، کیونکہ وہ جب دھاگا منہ میں کاٹا تو اس نے ریشہ تو منہ میں رہ گیا تھا، اس وجہ سے اس کی زبان کو جلایا جا رہا ہے۔ اور اس طرح اس کی ماں نے سب عورتوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میری بیٹی آپ لوگوں کے کپڑے کا ایک ٹکڑا رکھتی تھی اور اس میں سے ریشہ جو تھا دھاگے کا وہ بھی اپنے پاس رکھتی تھی، تو آپ لوگ اسے معاف کر دیں، تو اس کی مغفرت کر دیں تاکہ اس کے قبر سے عذاب ہٹ جائے۔ تو ایک رات اس کی ماں نے کہا اپنے داماد کو کہ بیٹا جاؤ اس کی قبر میں جا کے دیکھو اب نفیسہ کی کیسی حالت ہے، میں تو سب سے معافی منگوا لی ہے۔ تو وہ جب گیا اس کے پاس دوبارہ گورکن کے سامنے انہوں نے قبر کھودی تو اس کی لاش بالکل صحیح تھی اور اس پہ سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس طرح اس نے آ کر ساس کو بتایا اور ساس نے سب کو بتایا، سب نے کہا کہ وہ ایک نیک عورت تھی، لیکن دیکھا ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو میرے ویورز یہ تھی نفیسہ کی کہانی کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹے سا دھاگے کا ٹکڑا منہ میں رہ گیا، کسی کی امانت تھا تو اللہ نے اسے عذاب دے دیا۔ تو آپ لوگ دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ایک چھوٹے سا ریشہ جو منہ میں رہ گیا اس کے لیے اتنا گناہ ہے، تو انسان دن میں کتنی دفعہ گناہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ویورز آپ لوگوں کے لیے ایک سبق آموز کہانی میں لے کے آئی ہوں، صرف آپ لوگوں کے لیے کہ سلائی کرتے وقت اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں جب سلائی کرتے ہیں تو ان کے کپڑے کا ٹکڑا اور جو دھاگا ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں بغیر پوچھے۔ آپ لوگ پوچھ لیں، اگر وہ دینا چاہیں تو رکھ لیں، نہ دینا چاہیں تو واپس کر دیں، کیونکہ امانت میں خیانت بالکل برداشت نہیں ہوتی اور خیانتی انسان کو مسلمان مانا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ چھوٹی ایک سوئی بھی ہے، چاہے وہ ایک بڑی کار بھی ہے، تو کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ رہو، ان کو دو وہ چیزیں۔ جس طرح نفیسہ کے ساتھ ہوا اس طرح اسے چابیاں مل گئی تھیں اس کے داماد کو، اور اس کی بیٹی بیچاری نے مسکین ہو گئی تھی چھوٹی سی، تو اس نے سبق سیکھا، لوگوں نے بھی مثالیں دی۔ اس دن کے بعد لوگوں نے خیانت کرنا چھوڑ دی کہ اس جہاں میں تو ہم خیانت کر لیں گے لیکن اگلے جہاں کے لیے ہم کیا بچا رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ پر یقین کرو، خیانت بالکل نہ کرو۔ نفیسہ کی طرح جیسے ایک عذاب آیا ہے اس بیچاری پر، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھی، قرآن پڑھتی تھی، 5 وقت نمازی تھی، اس اصول کی پابند بھی تھی۔ آپ لوگوں نے سنا کہ اس نے ہاف بازو یعنی آدھے بازو والی قمیض سینے سے بھی جب منع کر دیا تو ایسی عورت کیسے گناہ کر سکتی تھی، لیکن اس کا ایک دھاگے کا ٹکڑا جب منہ سے کاٹا تھا تو اس کا ریشہ بھی منہ میں رہ گیا، اس کی وجہ سے اسے عذاب آ رہا تھا۔ اس طرح میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے ویورز، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک سلائی کرتے وقت حافظ قرآن پر عذاب آیا۔ آپ لوگوں کو میں نے پوری کہانی بتائی، اب آپ لوگ نے بھی ہوشیار ہو جانا ہے، اب امانت میں خیانت کبھی نہیں کرنی۔ تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ واقعی میں آپ لوگ کسی کی امانت اس کو واپس کر دیتے ہیں، یس یا نو میں جواب دے دیں تاکہ مجھے تو پتہ لگے کہ میرے دوستوں نے میری کہانی پوری سنی ہے۔
اگر آپ لوگوں کو ایسی ہی اچھی اچھی معلومات، اچھی اچھی کہانیاں، اچھے اچھے واقعے سننے، اسلامی سبق موز، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست پلیٹ فارم لے کے ہوں جو کہ ہم آخرت کے لیے بنا رہے ہیں، کہ اس دنیا میں جو ہے وہ اس دنیا میں ہی رہ جانا ہے، لیکن ہم نے آخرت کے لیے اپنا سب کچھ بنانا ہے، تو آپ لوگوں نے ضرور ساتھ دینا ہے۔